बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में जारी होने वाले नए इनिशिएटिव के बारे में है, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब किया, और ये बताया गया कि जो कोई 22 मिलियन एकड़ या 9 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड, जो वेस्ट लैंड है, स्टेट ओन्ड वेस्ट लैंड जो है, डेजर्ट्स जो हैं, वो बलूचिस्तान में है, थल में है, थर में है। इस किस्म के जो इलाके हैं जो बंजर बेअबान हैं, वहाँ पर जो है वो ज़राअत को तरक्की दी जाएगी, बहुत जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, और जो है ड्रिप इरीगेशन की जाएगी, और नए जो है वो बीज इसमें इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, काश्त करने के नए तरीके जो है वो निकाले जाएंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फौज के मतहत होगा। एडजुटेंट जनरल जो है जीएचक्यू में, वो इसके इंचार्ज होंगे। और इससे पहले आपको मालूम है कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल भी जो है वो क्वार्टर मास्टर जनरल जीएचक्यू में, क्वार्टर मास्टर जनरल के तहत था, उन्होंने बनाया था। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद कादर रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया था उस वक्त ज़वाला के ज़माने में। और उसके जो मसाइल हैं वो मालूम है, इसलिए उस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रेलवे को कितना कितना नुकसान हुआ या बाकी चीज़ें, तो उस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो तहरीर की गई है, जो पेपर पे पेश किया गया है, उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि, और ये दुरुस्त है बात कि पाकिस्तान में 60s में 65 तक कहना चाहिए, 65 वॉर के बाद तो एवरीथिंग वेंट डाउन द ड्रेन। 65 वॉर, मेरे ख्याल में 65 वॉर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी डिजास्टर थी, मुआशी तौर पर भी और भी सियासी तौर पर। तो ताहम वो एक अलग मसला है। तो उस वक्त जो ज़राअत में तरक्की हुई थी वो वाकई काबिल सताइश थी। नए बीज लाए गए थे, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो मशीन ट्रैक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस कराए गए थे, और इस तरह तरक्की हुई थी ज़राअत की, और आउटपुट जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो सकी। और इस वक्त जो है आबादी बहुत बढ़ गई है, आबादी के लिहाज से जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए वो नहीं है। जो है 95% तकरीबन जो हमारा जो काबिल काश्त एरिया है वो छोटे किसान के पास है, जिसकी 1 एकड़ से लेके 5-10 एकड़ तक उसकी मलकियत है। और जो बड़ा जिम्मेदार है वो अब वो उसका भी जो रुझान है वो ज़राअत की तरफ नहीं है, बल्कि वो शहर में वो भी डीएचए में प्लॉट लेता है, और बहरिया टाउन में प्लाट लेता है, या अपनी हाउसिंग स्कीम बना लेता है जहाँ से पैसे मिलते हैं। तो वो उसको भी दिलचस्पी अब एग्रीकल्चर से नहीं है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उस लिहाज से इस चीज़ की ज़रूरत तो है कि एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स भी आती रही हैं, वो उनने एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी जिसकी 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 उसको ज़रूरत है। और तवज्जो सारी जो थी वो दूसरी तरफ ही रही, जो कम यील्ड वाले लेकिन शोरी किस्म के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी तरफ रही, ज़राअत को नज़रअंदाज किया गया। तो उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन इसमें जो लूज एंड्स हैं वो जो मुझे खदशा नज़र आता है, मैं इसका जो मुआवजना है वो इजिप्ट के तोशका प्रोजेक्ट से करता हूँ। तोशका प्रोजेक्ट का मैं इजिप्ट में था तो 1997 से लेकर 2000 तक। और उस वक्त इजिप्शियन गवर्नमेंट जो थी वो इसको बड़े फैन फेयर से उन्होंने लॉन्च किया था तोशका प्रोजेक्ट को। और वो भी यही कुछ था उसमें भी कि वेस्टर्न डेजर्ट जो है उसमें जो है ज़राअत को तरक्की दी जाएगी, और जो 5,50,000 फिदान फिदान कहते हैं वहाँ, एकड़ फिदान एकड़ से थोड़ा बड़ा होता है, तो हम अपने हिसाब से एकड़ समझ सकते हैं। 5,50,000 एकड़ ज़मीन जो है वो ज़ेर काश्त लाई जाएगी। आबादी का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पूरी आबादी जो है अभी नीचे डेल्टा में जो है वो फंसी हुई है, और बाकी पूरे का पूरा मुल्क डेजर्ट है। इजिप्ट इजिप्ट जो है नाइल के दोनों तरफ, तो इसलिए वहाँ पर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और वो यही बताया जा रहा था कि ये बिल्कुल जो है रेवोल्यूशनराइज कर देगा।
اور دوسرا جو اسی پروجیکٹ کے ساتھ جو سملیرٹی اس کی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای سے آئے گی، اور وہاں پر اس وقت کینال بن رہی تھی، شیخ زائد کینال، وہ ہم نے خود دیکھی ہے، وہ ہمیں لے کے گئے تھے ایمبیسی ڈپلومیٹس کو، اور وہ ہم نے دیکھی ہے، وہ کینال تھوڑی سی بنی ہوئی تھی، اور وہ بھی آج میں یہ بات کر رہا ہوں 97 اور 2000 کے درمیان، جب وہاں ہمیں لے کے جاتے رہے ہیں یہ لوگ، اور آج 2022-23 میں وہ کینال آدھی بھی نہیں بنی ہے، اور اب اس کا سیکنڈ پروجیکٹ ہے وہ ابنڈن کر دیا گیا ہے، اور اس پہ جو ہے پیسہ بے تحاشا خرچ ہوا ہے، لیکن اس کے آؤٹ پٹ کچھ نہیں، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً ناکام ہو گیا ہے، بہت کم اس کی آؤٹ پٹ ہوئی ہے، اور وہ سارے جو اس کے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اس میں پالیٹکس زیادہ تھی، کہ وہ ایک ایکچولی ناصر کا خیال تھا، جمال عبد الناصر کا تھا، جب یہ اسوان ڈیم بنا ہے تو اس وقت اس کا خیال تھا کہ یہ پروجیکٹ، لیکن پھر اس وقت بات نہ ہو سکی، تو حسنی مبارک نے پھر اس کو 97 میں اس کو دوبارہ ریوائیو کیا اس کو، اور اس پہ کچھ کام بھی ہوا، تو یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ مجھے یہی خدشہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو سوائل انالیسس ہے وہ نہیں کیا گیا، بجٹنگ اس کی نہیں کی گئی، کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کیا سعودی سے اور یو اے ای سے بات ہو چکی ہے، پانی کہاں سے آئے گا، پانی کا تو پہلے ہی پاکستان میں جو ہے پرابلم ہے، اس میں ہے جو پیپر اس میں لکھا کہ فلیش فلڈ جو ہے اس کو ہم روکیں گے، اس سے ڈیمز بنائیں گے، تو تو کس اسٹیج پہ جو ہے وہ ڈیمز کے لیے پیسہ، کیا ہمیں فورن انویسٹمنٹ آئے گی ڈیمز، جو چھوٹے ڈیمز بنانے کے لیے، جو ان کے لیے اریگیشن، جو ڈرپ اریگیشن کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، اسپرنکلنگ کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، وہ بہت ایفیشینٹ ہے، اور دنیا میں ایسے ہی ہے، یہ فلڈنگ کر کے یہ اریگیشن جو ہے یہ ہمارے یہاں ہی ہوتی ہے، اور دنیا بہت کم جگہوں پہ شاید ہوتی ہوگی ہمارے یہاں، اور کسی ملک میں جہاں پانی کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن ہے، وہاں پر کوئی بھی یہ اس طرح فلڈنگ نہیں کرتا، وہ پانی بے تحاشا ضائع ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ریسورسز چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پروجیکٹس کے لیے جو انویسٹمنٹ آئے گی، کیا ڈیم، جو چھوٹے ڈیمز جو بنے گے، وہاں سے، وہاں تھل میں جو بنے گا، یا تھر میں جو بنے گا، یا بلوچستان کے جو جعفر آباد وغیرہ کے جو علاقے جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں وہاں جو بنے گا، وہاں سے پانی کہاں سے آئے گا، اور جو پانی آئے گا اس کے لیے ڈیم کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، کمٹمنٹ ہو چکی ہے کیا گورنمنٹ آف پاکستان پروجیکٹ دے گی، مین پاور جو ہے وہ آپ کہاں سے لائیں گے، اس کے لیے کوئی کام کیا، پیپر جو ہے جو ہمارے سامنے، اس میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کہ مین پاور جو ہے، جو کسان جو ہے، جو وہاں ٹریکٹر چلائے گا، جو ہل چلائے گا، جو بیج بوئے گا، وہ کہاں سے لا کے لوگوں کو آباد، وہ بے آباد علاقہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو آباد کرنا پڑے گا، لانا پڑے گا، تو وہ کہاں سے لائیں گے، اس کے لیے کیا انسینٹو آپ لوگوں کو دیں گے کہ وہ وہاں کے آ کر لوگ آباد ہوں، اور وہ اس کو وہاں کھیتی باڑی کریں۔ یہ میں خود کینال کالونی کا رہنے والا ہوں، خانے وال سے، اور یہ جب کینال کالونیز بنی ہیں 20ویں صدی کے شروع میں، یہ جب اپر باری دواب اور لوور باری دواب اور یہ ساری جو پورے کا پورا جو ہے وہ نیلی بار اور گنجی بار کا جو علاقہ ہے پنجاب کا، یہ سارا جب آباد ہوا ہے، تو لوگوں کو ایسٹ پنجاب سے لا کر، اور باقی جو آبادی علاقے تھے، جھنگ سے، سرگودا سے، جو سیٹل جو لگے تھے، وہاں سے لا کے لوگوں کو یہاں آباد کیا گیا، ایسٹ پنجاب سے جو علاقے تھے وہاں سے لوگوں کو لا کے آباد کیا گیا، یہ فیصل آباد کا پورا علاقہ جو ہے یہ ایسٹ پنجاب سے لوگوں کو لا کے یہاں آباد کیا گیا تھا اس وقت انگریزوں کے زمانے میں، تو اس یہاں سوال بھی یہی ہے کہ اگر اس علاقے کو آپ آباد کریں گے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ جو فارمر ہے وہ کہاں سے لائیں گے، آپ کوآپریٹو فارمنگ کی بات کریں، کوآپریٹو فارمنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوآپریٹو بینکس جو ہیں وہ انگریزوں کے زمانے کے 20th سینچری کے شروع میں بنے تھے کوآپریٹو بینکس، اور کوآپریٹو بینکس انہی جو کالونیز ہیں، کینال کالونیز جو ہیں، یہ جو نیلی بار اور گنجی بار اور یہ سارے علاقے ہیں، یہاں پر کوآپریٹو بینکس تھے اور ہیں، لیکن کوآپریٹو ٹیکسٹائل مل تھی ہمارے علاقے میں، کوآپریٹو ٹیکسٹائل مل تھی، کوآپریٹو بینک ابھی بھی ہے، لیکن وہ جو رزلٹ انہوں نے حاصل کیا، اور واقعی وہ بڑی کامیابی سے، اس کی جتنی پلاننگ کی گئی تھی، کیا اتنی پلاننگ ہم کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے
پہلے ڈیم بنائے گئے تھے، جو بیراجز بنائے گئے تھے، بیراجز بنانے کے بعد کینالز بنائی گئی تھی، کینال جب بن گئیں اس وقت لوگوں کو لا کے آباد کیا گیا۔ اس میں مجھے اس جو پروجیکٹ ہے اس میں مجھے کوئی ایسی جگہ چیز نظر نہیں آتی کہ آپ جو ہے اس کی بجٹنگ کیسے کریں گے، جو فارمر ہے، جو وہاں پر جو کاشت کرے گا، جو ہل چلائے گا، جو بیج ڈالے گا، جو کھاد ڈالے گا، وہ افرادی قوت کہاں سے آئے گی؟ کیا ان کو آپ وہاں سے لا کے آباد کریں گے؟ ان کو کیا انسینٹیو آپ دیں گے؟ وہاں پر جو تھا ان کو لوگوں کو حق ملکیت دیا گیا تھا، زمین جو زمینیں آباد ہوئی تھی ان کو، جو لوگ بھی وہاں سے آئے تھے، چھوٹے جو زمیندار تھے، چھوٹے جو کاشتکار تھے، تھوڑی تھوڑی زمینیں تھیں، اور وہاں پر کینال نہیں تھی کہ کسی کا دریا کے کنارے پہ زمین تھی، کسی کے اپنا کنواں تھا، اور کنویں وہ بیل سے چلتے تھے، اور اس وقت جو تھا وہ ان کی آؤٹ پٹ جو تھی وہ بہت تھوڑی تھی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں آپ آ جائیں، ان علاقوں میں جہاں ہم نے یہ نئی نہریں بنائی ہیں، ان نہروں کے ساتھ آپ کو سارا سال پانی ملے گا اور بے تحاشا پانی ملے گا۔ اور واقعی جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، جو وہ لوگ جہاں آباد ہوئے ہیں آ کر، تو وہ کہہ رہے تھے پانی بے تحاشا ہوتا تھا، جو اس کو مطلب اتنا جتنی ہمیں فصل کاشت کرتے اس سے بہت زیادہ پانی اویلیبل ہوتا ہے۔ اس وقت اب نہیں ہے، خیر وہ اس کے اور فیکٹرز ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کے لیے جو لوز اینڈز ہیں وہ یہ، تو اس کا جو ہے اس کا جواب چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کام جو ہے، یہ جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے ایگریکلچر کا، گرین ریولوشن کا، یہ اس وقت بھی سینٹرلائز گورنمنٹ سے گورنمنٹ نے خود نہیں کیا تھا، گورنمنٹ نے سیڈ انٹروڈیوس کرائے تھے۔ اور ہمارے سامنے جو آپ کی ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ہے اسلام آباد میں، اس کا بجٹ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں تھی۔ میں یہ بات میں کر رہا ہوں 90s کی، اس کے پاس بجٹ نہیں تھا نئی ریسرچ کرنے کے لیے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں وہاں، ریسرچرز ہیں، ان کے پاس ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، لیکن لیبارٹری کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیبارٹری کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ تو یہ اب یہاں پر بھی جب آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے ریسرچ لیبارٹریز بنانی پڑے گی، جہاں پر یہ جو ریسرچ ہوگی۔ یا یہ نہیں کہ آپ امریکہ سے بیج لا کے اور وہاں لگا دیں گے، اس کو جو ہے بیج کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، وہاں پہ سوائل کے حساب سے اس کو دوبارہ ماڈیفائی کرنا پڑے گا آپ کو، کہ وہ زمین، وہ آب و ہوا اس کو قبول کر سکے۔ اس کے لیے آپ کو ریسرچ انسٹیٹیوٹ چاہیے۔ ایگریکلچر ریسرچ یونیورسٹی ہماری فیصل آباد میں ہے، اسلام آباد میں ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ہے، تو وہ یہ اس کے لیے آپ خدمات کہاں سے لیں گے؟ تو یہ سارے لوز اینڈز ہیں۔ اگر اس پہ کام کیا گیا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، جو پیپر ہمارے سامنے ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی آئیڈیا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی بات ہے اگر یہ ہو سکے تو، لیکن جو کچھ میں توشکا میں دیکھا ہے، توشکا پروجیکٹ ایجپٹ کا جو میں نے دیکھا ہے، وہ بالکل وہ نتائج حاصل نہیں کر سکا۔ اور جو ہمارے ہاں جو اس وقت پیپر میرے سامنے ہے، اس کے جو لوز اینڈز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ جو میرے خدشات ہیں، اور باقی یہ اس کی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے، ایگریکلچر پہ توجہ دی جانی چاہیے۔ اور لیکن جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہوگا، اس کے لیے مجھے جو ہے میرے ذہن میں شکوک ہیں۔ امید ہے کہ یہ میرے شکوک جو ہیں وہ غلط ہوں گے، لیکن جب تک ان کا جواب نہیں ملتا یہ شکوک اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک ترقی کرنے کے لیے پاکستان کو ایگریکلچر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی یا ان آئسولیشن ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ کو پوری اکانومی کو اٹھانا ہوتا ہے، اس میں آپ کو فائنینشیل سیکٹرز بھی ہیں، آپ کو اس کے انڈسٹریل سیکٹر بھی ہیں، آپ کے سروسز سیکٹر بھی ہیں، اور آج کل جو ہے وہ آپ کا تو آئی ٹی جو ہے وہ بہت لیڈ کر رہا ہے دنیا میں، اور پاکستان میں بھی اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پھر لا کے اس میں ہیلپ کرتی ہیں، ایگریکلچر کو بھی، ایگریکلچر سپورٹ کرے گی انڈسٹری کو۔ ایگریکلچر جو پروجیکٹس ہوں گی وہ اگر کاٹن ہے تو کاٹن سے جو آپ پھر آپ جو ہیں وہ آپ ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے وہ سے ڈیولپ ہوگی۔ اگر شوگر کین ہے تو شوگر کین سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی بہتر کوالٹی کی شوگر انڈسٹری ڈیولپ ہوگی۔ اور شوگر انڈسٹری جو ہماری جو اس وقت ہے وہ اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوگر کی کوالٹی جو ہماری وہ اتنی گھٹیا ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ میں وہ آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو بات دوسری طرف نکل جائے گی، ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ، اسی پہ بات کرنی چاہیے۔ اور اس کے جو ہے یہ خدشات میرے ذہن میں ہیں، اور پوری اکانومی جو ہے اس کو اپلفٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو سب سے چیز ہے سی پیک کو ریوائو کریں، کوشش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائے وہ بھی۔ دوسرا کنیکٹیوٹی جو ہے پاکستان کے پاس، جہاں پر پاکستان موجود ہے،
وہ اس کے آئل، گیس اور روڈ لنکس جو ہیں وہ آپ مہیا کریں، چین کو مہیا کریں، افغانستان کو، سینٹرل ایشیا کو، انڈیا کو، ایران کو، ان سب کو لنک کریں اور پاکستان ایک ہب بنے اس کے لیے. آپ کے پاس لیوریج ہوگا. آپ کے پاس لیوریج تب ہوگا اگر آپ کے پاس ان کی کنیکٹیویٹی کے لیے آپ ایک سینٹر میں بیٹھے ہوں گے. آپ ان کے ٹرکس یہاں سے جائیں گے، ان کی گیس یہاں سے جائے گی، ان کے آئل وہاں سے جائے گی، ان کی ٹرانسپورٹ یہاں سے جائے گی، اور ہم جو ہیں سینٹر میں ہوں گے اس کے، اور وہ ہم اس سے پیسے بنائیں گے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا جس کو ہم اس بارگیننگ کے طور پہ استعمال کر سکیں گے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو ہم یہ روک دیں گے. تو وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو روکتے رہے ہیں آج تک. تو ہم وہ اس بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو طریقہ ہے کام کرنے کا وہی ہے. ڈینگ شاؤ پینگ نے یہ کام 78 میں کیا تھا، 1978 میں کیا تھا، لبرلائزیشن. اس نے ماؤ کا جو کمیونسٹ کنٹرول اکانومی تھی اس کو چھوڑ دیا تھا. یہی چیز تربت تزال نے 1986 میں دی تھی. آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ. میں 9 سال وہاں رہا ہوں، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ترکی کیسے ٹرانسفارم ہوا ہے. اور وہ اس کے بعد یہی کانسیپٹ نواز شریف نے 1990 میں پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا تھا، اور 1992 میں 2 سال بعد یہی منموہن سنگھ نے انڈیا میں انٹروڈیوس کرایا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ ان چاروں میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر کہ یہ جو پروجیکٹ تھا، جو ٹرانسفارمیشن تھی، وہ 2 سال کے بعد ختم کر دی. اور پروجیکٹ کیا تھا کہ ایسا اس میں کوئی انسینٹیو نہیں. لبرلائزیشن آف اکانومی، آپ اور لوور ٹیرف کریں، فورن انویسٹمنٹس لائیں، اکانومی کو جو ہے لبرل کریں، لوگوں کو جو انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے اس کو انویسٹر اپنا پروفٹ جو ہے باہر لے جانے کی اجازت دیں، جیسے چین نے کیا ہے، جیسے انڈیا کر رہا ہے، جیسے ترکی نے کیا ہے، اس کا باقی ممالک نے کیا ہے. ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے جو ہے وہ اب اس کو سیکورٹی اسٹیٹ بنا رکھا. ہم افغانستان میں گھسے رہے، ہم کشمیر کے چکر میں پھنسے رہے، اور دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی ہے. تو ہم اس بات کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اور اگر اس پہ کوئی سوال ہو، کوئی تو پلیز ہمیں اطلاع کیجیے گا. اس پہ کوئی اعتراض ہو وہ کیجیے گا. اسپیکر نو ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا. اور بہت شکریہ. خدا حافظ.